فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم کیا بھلا نہیں یتفکروا انہوں نے غور و فکر کیا. تفکر یتفکر آ گیا ہمارا باب جو آج ہم نے سیکھا ہے. تفکر. اب دیکھیے اس میں یا تو ہو گیا مضارع اور تا جو ہے وہ باب میں سے یعنی اس فعل مزید فی کی علامت ہے اور کاف بھی کیا ہے مشدد ہے. تو کیا ہم نے میننگ اس کا کیا تھا اولم کیا بلا نہیں یتفکروا انہوں نے غور و فکر کیا اور اہتمام کے ساتھ تدبر کے ساتھ کسی کام کو کرنا پلاننگ کے ساتھ کرنا. ما نہیں ہے بصاحبہم ان کے ساتھی کو من جنتن کوئی جنون ان نہیں ہوا وہ الا مگر نذیر ڈرانے والا مبین کھلم کھلا. اولم کیا بلا نہیں ینظروا انہوں نے دیکھا فی ملکوتی بادشاہت میں السماواتی آسمانوں والارض زمین کی وما اور جو بھی خلق پیدا کیا. خلق فعل ماضی ہے اور یہ ثلاثی مجرد سے ہے خلق فعل کے وزن پر. اللہ نے من شیئن کوئی چیز وان اور یہ کہ عسا امید ہے ان کے یکون ہو قد تحقیق اقتربا قریب آ چکی اجلہم مدت ان کی. اقتربا بھی فعل مزید فی سے ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ نیکسٹ ابواب میں دیکھیں گے. فبأی تو ساتھ کس حدیث بات کے بعد اس کے یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. من جسے یضلل بھٹکا دیتا ہے اللہ فلا بس نہیں ہادیہ کوئی ہدایت دینے والا لہو اسے. وَيَذَرُهُمْ اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں وَيَذَرُ اور چھوڑ دیتا ہے ہم انہیں فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ سرگردہ پھرتے ہیں بھٹکتے پھرتے ہیں. یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے عن الساعۃ اس گھڑی کے بارے میں ایانہ کب ہے. ایان جو ہے ایون کے کا مبالغہ فعلان کے وزن پر ہے. مرساہا ٹھہرنا اس کا. قل کہہ دیجئے انما بے شک علم ہا اس کا کس کا اس گھڑی کا. ساعت جو ہے مونس ہے تو ہا اس کے لیے پروناؤن بھی مونس استعمال کیا گیا ہے. عند ربی پاس ہے میرے رب کے لا یجلیہا لا نہیں یجلی ظاہر کرے گا ہا اسے لوقتہا اس کے وقت پر الا مگر ہوا وہی. ثقلت باری ہو گئی فی السماوات آسمانوں میں والارض زمین میں لا تأتیکم نہیں وہ آئے گی تمہارے پاس. لا تأتیکم یہاں پہ جو تا ہے وہ مضارع کی ہی علامت ہے الا بغتۃ مگر اچانک. یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے کأن گویا کہ آپ حفیظ پورے باخبر ہیں. عنہا اس سے. قل کہہ دیجئے انما بے شک علمہا علم اس کا عند اللہ اللہ کے پاس ہے
वलाकिन्न अक्सर अन्नास, लेकिन अक्सर लोग ला यालमून, नहीं वो जानते। कुल कह दीजिए, ला अमलिकु, नहीं हूँ मैं मालिक, अमलिकु नहीं हूँ मैं मालिक, लिनफ्सी अपने नफ्स के लिए, नफ़अन किसी नफ़ा का, वला और ना ही ज़र्रन किसी नुकसान का, इल्ला माशा अल्लाह मगर जो अल्लाह चाहे। वलो अगर कुन्तु मैं होता, आलमु मैं जानता, अलगैबा गैब को, लस्तकथरतु अलबत्ता कसरत से ले लेता मैं, मिनल खैरी भलाई में से, वमा और ना मस्सनी या पहुँचती मुझे अस्सू कोई तकलीफ, इन नहीं हूँ आना मैं इल्ला मगर नज़ीर डराने वाला, और बशीर और खुशखबरी देने वाला, लिकौम युमिनून उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। अवलम यतफक्करू मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्नतिन, क्या भला इन्होंने इस बात पर गौर फिक्र नहीं किया कि इनका जो साथी है कोई मजनू नहीं है, दीवाना नहीं है, नाउजुबिल्ला, जिस तरह से ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, ये आयत जो है, अब ऊपर की आयत में इनकी गफलत और इनकी बेरुखी पर तंबीह की गई कि इनके साथ क्या होने वाला है। अब साथ ही बात जो असल है जिसकी वजह से वो इनकार करते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी नहीं मानते, बल्कि उनकी नबूवत में शुबहात हैं, उनकी तरदीद करते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह जो शुबहात पैदा होती हैं उनकी तरदीद करने के लिए उनको एक चीज़ बताई जा रही है कि आप ये कहते हो कि ये जो नबी हैं ये मजनू है, पागल है, शायर है, नाउज़ुबिल्लाह, इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो बताओ कि तुम्हारे साथी के अंदर क्या तुम्हें कोई ऐसी चीज़ नज़र भी आती है? इस आयत के अंदर अल्लाह ने दो तरह से जवाब दिया। एक तो बिसाहिबी कहकर उनके साथी को, यानी गौर करो, थोड़ा सा तदब्बुर करो कि 40 साल तक ये तुम्हारे अंदर रहे। क्या 40 साल के अंदर तुमने कोई ऐसी चीज़ इनके अंदर देखी जिसने इनके ऊपर टाइटल लगा दिया कि ये मजनू है, ये पागल है? दूसरा जवाब ये कि जिन बातों का ये हुक्म देते हैं, मसलन तौहीद का हुक्म देते हैं, नमाज का हुक्म देते हैं, सदका का, सिला रहनी का, पाकदामनी का, सच्चाई का, तो क्या इनमें से कोई ऐसी चीज़ है जो मजनू लोग दर्स देते हैं, या जो जुनून है, या आपकी आदात के अंदर कोई ऐसी चीज़ जिसे जुनून कहा जा सकता हो? कोई चीज़ आपको जब नज़र नहीं आ रही तो आप ऐसे किसी को सुने बिना, तहकीक किए बिना, किसी के बारे में जाने बिना उसको टाइटल दे देते हैं कि फ़लाँ बंदा तो पागल है, उसको किसी बात की समझ नहीं है। हालांकि वो बंदा आपके साथ रहता है, ज़िंदगी गुजारता है, आप उसको देख रहे होते हैं, फिर भी आप अपने नफ्स और अपनी ख्वाहिशात की वजह से सामने की बात ना माननी हो तो फिर आप किसी की ज़ात पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। जब बात पे कीचड़ ना उछालने की कोई वजह ना मिले तो फिर इंसान ज़ात की तरफ आ जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सामने वाले की बात बड़ी अच्छी होती है, लेकिन पर्सनैलिटी क्लैशेस की वजह से हम क्या करते हैं, उसकी ज़ात को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वो तो ऐसा है, उसकी तो माजी के अंदर ऐसा था, उसकी तो ये प्रॉब्लम थी, तो इसकी वजह से उसकी बात को भी लोगों के सामने क्या कर देते हैं, शक वाली बात हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका जवाब इस तरह दे रहे हैं, अच्छा अब तुम लोगों के अंदर भी और अपनी ज़ात में भी शक पैदा कर रहे हो तो दो चीज़ों को देखो। एक तो तुम्हारा साथी था, 40 साल तुम्हारे अंदर रहा, क्या तुमने तो इसके अंदर, तुम तो उसको सादिक को अमीन कहते थे, तुम तो उसको बड़ा अच्छा और नेक इंसान समझते थे, आज उसने अल्लाह की बात की। तुम्हें प्रॉब्लम मुझसे नहीं है, तुम्हें प्रॉब्लम अल्लाह से है कि हमारी दुकानें, हमारी जो शॉप्स हमने ओपन की हुई हैं बुत परस्ती के नाम पर, हमारी ख्वाहिशात की पैरवी हो रही है, सब ख़त्म हो जाएगा। चलो इसकी ज़ात को लोगों के सामने मशकूक कर देते हैं। ये है एक नया स्टाइल होता है जब इंसान का बस नहीं चल रहा होता दूसरों पर हमला करने का, लेकिन उनका ये हमला नहीं चला था। अल्लाह के रसूल
ان پر بادشاہ بنے، سب کچھ اللہ کے نبی کے قدموں میں آ گیا، اور یہ ان کے صبر کی وجہ سے تھا کہ وہ آگے سے الجھے نہیں تھے، بحث نہیں کی تھی، خاموشی کے ساتھ سارے چیلنجز کا مقابلہ کیا اور برداشت کیا۔ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کے عذاب سے ڈرانے کے لیے تاکہ لوگ آگ سے بچ سکے۔ چلو، اولم ینظروا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم اس چیز کے بارے میں کہ جو زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، سلطنت ہے، وہ کس کی ہے؟ جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا وہ کس کا ہے؟ اس کا ہے سارے کا سارا۔ تو اب دلائل کونیہ یعنی اللہ کی عظیم الشان سلطنت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ بھی اللہ کے رسول کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ کیسے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس توحید کی دعوت دے رہے ہیں وہ آسمان اور زمین کی عظیم الشان سلطنت اور پوری کائنات کی ایک ایک چیز بلکہ ذرہ ذرہ اس چیز کا ثبوت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ وہ ایسا خالق ہے جس نے دنیا جہان کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ تمہیں اگر ڈاؤٹ ہے تو تم خود ہی غور و فکر کرو، ہر چیز کی طرف آپ جب نگاہ لے کے جائیں گے تو وہ اللہ کی توحید کو بیان کرتی ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کا ہر ذرہ اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے۔ انسان یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے آہے مجھے کسی نے پیدا کیا، میں ایسے ہی پیدا نہیں ہو گیا، مجھے بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے، کیونکہ اتنی بڑی کائناتی سچائی اور اتنا اچھا نظام کسی حادثے کی وجہ سے تو نہیں وجود میں آیا، اللہ نے ہی اس کو پیدا کیا۔ تو غور و فکر کرنے سے، تدبر کرنے سے زمین اور آسمان کی تمام چیزوں پر ایک تو یہ عبادت بھی ہے، اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ کی قربت میں اضافہ کرتی ہے، اور جن لوگوں کو ڈاؤٹس ہوتے ہیں ان کی کنفیوژنس بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اب ساتھ ہی کہا جا رہا ہے وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، امید ہے کہ تمہارا وقت قریب آ جائے اور تمہاری موت کی گھڑیاں تمہارے بالکل قریب ہیں۔ اس لیے اسی نیت کو، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کم از کم اپنے عقائد کی، اپنے اعمال کی پڑتال کرتے رہنا چاہیے کہ شاید کی موت کی گھڑی بہت قریب ہو، لیکن وہ لوگ تو اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، تو جب کبھی تدبر کرنے کو، غور و فکر کرنے کو دل نہ کرے، چلیں بعد میں کر لیں گے، یا ابھی پوری زندگی پڑی ہے، ابھی بس نارملی پڑھتے ہیں، تو اگلی بار جب پڑھیں گے تو تب ان چیزوں کو ذرا غور سے دیکھ لیں گے، ہو سکتا ہے اگلی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق نہ دے، اگلی بار تک ہم زندہ نہ رہیں۔ ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میری موت کا وقت بہت قریب ہے، اور میری موت تو شاید کہ ابھی میں اٹھ بھی نہ سکوں، اس لیے جو لمحہ ہے جو گزر رہا ہے اس کو اللہ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں صرف کرنا چاہیے۔ ابھی ائی حدیث بعدہ یؤمنون، تو ساتھ کس بات کے اس بعد وہ ایمان لائیں گے، یعنی اس کے بعد بھی کوئی کسر رہ گئی ہے۔ قرآن سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہے، اس سے بہتر نصیحت کسی کتاب کے اندر نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین سمجھانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمیں سلیبس بھی دنیا کا سب سے بہترین سلیبس ملا، سلیبس کو جو بنانے والا ہے وہ دنیا کا سب سے بہترین رائٹر ہے، کریٹر ہے، اور جو ٹیچر ہمیں ملا ہے، جو گائیڈر ہمیں ملا ہے وہ دنیا کا سب سے بہترین گائیڈر ہے۔ کون ہے کہ اس کے علاوہ بھی تم کسی کی بات پر ایمان، اگر تم ان کی بات کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر کس کی بات پر ایمان لاؤ گے؟ اور کون ہے کہ جس کی بات سن کر تم مومن ہو جاؤ؟ اس لیے بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ کبھی ہمارے مائنڈ میں ہوگا نا کہ کوئی نہ کوئی کمی بیشی قرآن کے اندر رہ گئی ہے، اور کسی طرح سے ہم دوسری کتابوں میں سمجھ ہمیں آ جائے گی، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس فائنل بک ہے، فائنل ڈیسیژنز ہیں، فائنل فیصلے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیے۔
اب اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. تو اب اور کس بات کے ساتھ ہم ایمان لائیں گے اگر ہمیں ان کی بھی نہیں سمجھ آ رہی تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اگر قرآن کو سمجھ نہیں پا رہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. یہ نہیں کہنا کہ نہیں سمجھ آ رہی تو کوئی بات نہیں ہے, بس ایسے ہی گزارتے جائیں, بلکہ اس پہ غور و فکر کرنا, تدبر کرنا ہے. مَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ. اور جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے سزا دینے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے, وہ بھٹکتے پھرتے ہیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی گمراہی کے اندر بھی ہیں کہ نہیں. تو ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے, مگر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو بندہ ہدایت کی راہ کو قبول نہیں کرتا, جو نیکی کا واضح رستہ چھوڑ کر, قرآن بالکل سامنے ہے, حدیث بالکل سامنے ہے, سچی بات بالکل سامنے ہے, لیکن اپنی نفس کی خواہش کی وجہ سے, نفسانی خواہشات کے سبب واضح حق کا رستہ چھوڑ کر بدی کا رستہ اختیار کرتا ہے, تو پھر اللہ اس کی سرکشی میں اس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. مثلا آپ کو پتہ چلا آج کی یہ بات غلط ہے جو میرے اندر پائی جاتی ہے, لیکن پھر بھی آپ ہیلے بہانے کے ذریعے ہتھو کرتے اچھا کل چھوڑیں گے, پرسوں چھوڑیں گے, اگلے سال سے کام شروع کریں گے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ واضح آپ کو بات مل گئی ہے, لیکن اس کے بعد بھی آپ مزید بدی کے رستے کے اندر چلتے جا رہے ہیں. پھر کیا ہے کہ فَلَا هَادِیَ لَهُ. جو خود ہی سیدھے رستے پہ نہیں آنا چاہتا, اللہ اس کی سرکشی میں اسے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. پھر اس کے لیے ریمائنڈرز ختم ہو جاتے ہیں, اس کا ضمیر مر جاتا ہے. ایک دو بار اس کو جو ریمائنڈر ملتا ہے لوگوں کی شکل میں, قرآن کی شکل میں, جب وہ بندہ ان چیزوں کو اگنور کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ ریمائنڈر بھی بند ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے میں بڑی پیاری زندگی جی رہا ہوں, میری زندگی تو بہت اچھی ہے, مجھ پہ تو اللہ بڑا مہربان ہو رہا ہے, مجھے تو دیتا جا رہا ہے, آسائشیں بہت زیادہ ہیں, تکلیف نہیں ہے, درد نہیں ہے, غم نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے, امتحان نہیں ہے, میری زندگی تو شہزادوں والی ہے, شہزادیوں والی ہے. ایسی زندگی تو کسی کے پاس نہیں ہے. دنیا جب جنت نگلے لگتی ہے تو اپنے ایمان پر شک کرنا چاہیے, کہیں ہمارا ایمان جہنم والا تو نہیں بن رہا, کیونکہ جہنم کے ارد گرد جانے کے جو رستے ہیں وہ جنت والے ہیں, آسائشیں, اور جو جنت ہے اس کے ارد گرد تو مشکلات ہیں. تو زندگی جب آسان ہونے لگے تو کوسچن مارک لگائیں اپنے ایمان کے آگے کہ اللہ کوئی پرابلم نہیں آ رہی لائف کے اندر, کوئی غم نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, بڑی آسان زندگی بن کے کہیں میں بھٹک تو نہیں رہی. تو یہ اپنا احتساب ہمیں کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ اللہ سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہیں, آزمائش بھی اس کی سب سے زیادہ سخت کرتے ہیں. تو یہ آزمائشیں, مصیبتیں, آفتیں آئیں گی, ان کو یا تو ایکسیپٹ کر لیں اگر مومن ہے, تو اگر ہم ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں آسان ہو جائے زندگی, تو پھر اپنے ایمان کو داؤ پہ لگانا پڑے گا. پھر مشرکین مکہ اور باقی لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول سے پوچھتے تھے کہ اچھا چلو جس کی تم بات کرتے ہو کہ صحیح گھڑی آئے گی اور سب تباہ ہو جائیں گے, وہ گھڑی کیا ہے, کب آ رہی ہے؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. وہ آپ سے اس گھڑی کے بارے میں, اس پل کے بارے میں, اس لمحے اور سیکنڈ کے بارے میں, کیونکہ قیامت اچانک ایک لمحے میں ہی برپا ہو جائے گی. کسی کو نہیں پتا ہوگا قیامت آنے والی ہے, کسی کو بھی علم نہیں ہوگا. آپ کھیل رہے ہوں گے اور اچانک سے سب چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی, سورج میں نور ہو جائے گا, اور زمین اور آسمان میں طوفان, قیامت کی ساری علامتیں ایک سیکنڈ کے اندر آئیں گی. یہ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کب آنے والی ہے. اب جو ہے توحید, نبوت اور تقدیر کے بعد چوتھی چیز قیامت کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور یہی ہے قرآن میں یہ چاروں چیزیں اصل بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں. کیا کیا؟ توحید, نبوت, قضاء اور قدر, یعنی تقدیر کے جو فیصلے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اور چوتھی چیز قیامت. یہ بنیادی چیزیں, ان پہ ایمان انسان کا مضبوط ہونا چاہیے. قل انما علمها عند ربی, کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے.
انما کلمہ حسر ہے، یعنی کلمہ حسر اس لیے کہ اس کا علم صرف اور صرف رب کے پاس ہے اور کوئی نہیں اس کے بارے میں جانتا۔ یہ بات اللہ نے نہ کسی اپنے مقرب فرشتے کو بتائی ہے نہ کسی نبی مرسل کو، ساری کی ساری اس کے بارے میں انفارمیشن صرف اللہ کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہوا، یہ قیامت کا جو وقت ہے یہ کسی پر بھی ظاہر نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف اللہ کو ہی پتہ ہے، اس کے بارے میں کسی کے پاس انفارمیشن نہیں۔ ثقلت فی السماوات والارض، باری ہو گئی آسمانوں اور زمینوں میں، آسمان اور زمین میں یہ وقت باری ہو گیا ہے۔ اس کے دو مفہوم ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ جب وقت آئے گا، یہ جب قیامت کی گھڑی آئے گی، اتنی ہیبت اس کی طاری ہو جائے گی زمین اور آسمان میں کہ ہر چیز جو ہے ختم ہو جائے گی، زیر و زبر آپس کے اندر ٹکرانا شروع ہو جائیں گی، اس کا بوجھ برداشت نہیں ہوگا اس وقت کا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے علم کا بوجھ اتنا بھاری ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اتار دیں تو زمین اور آسمان سے وہ علم بھی برداشت نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس علم کو اپنے پاس رکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ الفوز الکبیر میں اس کے بارے میں فرماتے ہیں، اس کا جو معنی ہے حافیت کیا ہے، یعنی آسمان اور زمین میں کسی کو بھی معلوم نہیں اس گھڑی کے بارے میں۔ اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ثقل علمنا ای حفیہ، کہ اس کا علم مخفی رکھا گیا ہے، اس کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں ہے، صرف اللہ کے پاس ہے۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، یہ اچانک آئے گی، حالانکہ اس کی علامتیں کچھ موجود ہیں نا، علامتیں عامہ، علامتیں خاصہ، مثلاً یجوج مجوج کا آ جانا، دجال کا آنا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، پھر بہت سی علامتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہیں قیامت کی۔ ابھی ان قیامت کی علامتوں کے بعد اصل قیامت جو آنی ہے، جو اصل وقت ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی کتنی دیر بعد قیامت آئے گی نہیں پتہ، دجال کے آنے کے بعد کتنی دیر بعد قیامت آئے گی، یجوج مجوج کے آنے کے بعد جو جانور زمین سے نکلنا دابا، اس کی کتنی دیر آنے کے بعد قیامت آئے گی، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ علامتیں ہیں کچھ کہ قیامت قریب ہے، لیکن جو مین قیامت ہے جس میں سب کچھ ختم ہو جائے گا اور پراپر ڈے آف ججمنٹ شروع ہو جائے گا، اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا، وہ اچانک آئے گی۔ جیسے آپ گھر میں بیٹھے ہیں نا، تو اچانک سے آپ کی باہر تیز ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ اٹھ کے باہر جاتی کہتی ہیں اچانک کیا ہو گیا؟ تو اچانک سے سب کچھ بدل جائے گا۔ آپ چھت پہ کھیل رہے ہوں گے اور سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور آپ کو موقع نہیں ملے گا نیچے جا کے بتانے کا اپنے پیرنٹس کو کہ دیکھیں قیامت آ رہی ہے، اتنا بھی ٹائم نہیں ملے گا، اچانک سے سب کچھ ہوگا ایک سیکنڈ کے اندر۔ سیکنڈ میں کتنا ٹائم ہوتا ہے، اس لیے ہمیں موقع ملنا ہی نہیں کہ ہم توبہ کر سکیں۔ ابھی ایک دن پہلے ہی مجھے ایک ایسا خواب آیا، اور مجھے وہ سب چیزیں ایسے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواب دکھا کر اس چیز کو زیادہ واضح کر دیا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ایسے جیسے کہ آسمان پر ہم سب چھت پہ سب اپنے کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، اور اچانک سے سورج کے اندر بلیک سی کوئی چیز نظر آتی ہے، اور ابھی اس کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ہے، تو اچانک سے سورج زمین کے ساتھ ٹکرانا شروع ہو جاتا ہے، اور کبھی کسی جانب ایک بال کی شکل میں، کبھی زمین کے ساتھ لگتا ہے، پھر اوپر اچھلتا ہے، پھر زمین کے ساتھ، کہ ہم ایک دوسرے کو آنکھ اٹھا کر پلک چپک کر یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک سیکنڈ کی وقت سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں ملتا، اور ہر انسان زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے اور خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس وقت ابھی یہ آیت ابھی وقتاً اچانک سے یہ لفظ سے مجھے وہ سارا سین یاد آ رہا تھا کہ ایک خواب تھا، اور خواب کے اندر اٹھنے تک اور بعد تک اس کی تاثیر، اس کا سارا اثر جو تھا ہمارے اوپر چھایا ہوتا ہے۔ تو اس وقت جب قیامت آئے گی تو ہمارے پاس واقعی میں وقت نہیں ہوگا کہ ہم اپنے کسی ساتھ کھڑے ساتھی کو ہی بتا سکیں،
یہ سبھی دیکھ رہے ہوں گے اور نیچے جو بیٹھے ہیں ان کو جا کے نہیں بتا سکیں. اچانک سے جیسے لائٹ آف ہو جاتی ہے، ہر چیز ایسے ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے اعلان نہیں کریں گے لوگوں سنبھل جاؤ قیامت آنے والی ہے. توبہ نہیں کر سکیں گے، معافی نہیں مانگ سکیں گے، اس وقت کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. اس وقت جو ہم معافی مانگیں گے اس وقت معافی بھی قابل قبول نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے جیسے بھی چھوٹا سا سین تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے، آپ میں سے بھی بہت سے لوگ اس طرح کے خواب اکثر دیکھتے ہوں گے کہ معافی مانگنے کا خیال آنا بھی ایک بہت بڑی بات ہوگی کہ اس وقت انسان کو اپنی جان کی فکر ہوگی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس نے ماضی میں کیا کیا ہے. اس قدر اچانک سے سب کچھ ہوگا. اس لیے ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے خود کو تیار کرنا چاہیے، خود کو ریڈی کر لینا چاہیے کہ اس وقت پچھتاوا نہ ہو. ہماری زبان سے صرف کلمہ نکلے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اگر ہم اپنی ریگولر لائف کے اندر ہماری زبان سے سانگ ہم پڑھتے رہتے ہیں، ہر وقت گنگناتے رہتے ہیں، یا گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں، بدتمیزی کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب انسان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی زبان سے بھی ایسے ہی لفظ ادا ہوتے ہیں. اس وقت آپ بے ہوشی کی عالم میں ہوتے ہیں، کوئی خبر نہیں ہوتی. تو جب کوئی خبر نہیں ہوتی نا، پھر انسان جو عام ہوتا ہے، نارملی جو ہوتا ہے، اس کی اصل تصویر اس کے سامنے آ جاتی ہے. اس لیے اگر چلتے پھرتے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اللہ کی بات کرتے رہتے ہیں، اللہ کا نام لیتے رہتے ہیں اور تسبیحات کرتے رہتے ہیں، تو یہ وقت جب قریب آتا ہے نا تو خود ساختہ الفاظ زبان سے یہ نکلتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ. پھر اللہ سے انسان معافیاں مانگتا ہے. ایک انسان عام لائف کے اندر اللہ کو اپنی زندگی میں ایڈ نہیں کیا ہوتا اس نے، تو اس خاص وقت کے اندر موت کے وقت بھی کلمہ ان کو نصیب ہوتا ہے جن کی موت سے پہلے کی زندگی کلمے کے مطابق چل رہی ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا کانشیس کرنا چاہیے کہ وقت کو ایسے گزاریں کہ یہ نہ ہو کہ سارے کا سارا وقت غفلت میں گزر جائے اور ہم خالی ہاتھ اس اچانک گھڑی کے شکار ہو جائیں. یسألونک کأن خفیش عنها، کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ سے اس طرح اعتماد کے ساتھ پوچھتے جا رہے ہیں. خفیشن کا مطلب ہوتا ہے، اصل میں خفیشن اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے کسی چیز کے متعلق بار بار پوچھ کر اچھی طرح اس کا علم حاصل کیا ہو. تو یہ اللہ کے نبی سے بار بار اس لیے پوچھتے ہیں جیسے اللہ کے نبی کو اس کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، قرید کر پوچھتے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی کے پاس اس کے بارے میں پورے کا پورا علم ہے. لیکن اللہ کے نبی کے پاس تو اس کا علم نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں. قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے. وہ کب آئے گی؟ وہ اچانک وقت کب آنے والا ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے، لوگوں کو نہیں پتا. اب دیکھیں کہ اس کے دو طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کب آنے والی ہے، اور لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو کیا کیا دیا اور کیا کیا نہیں دیا. اور خود ہی اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے رسول کو غیب کے علم کے ساتھ منسوب کر لیتے ہیں کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے، وہ غیب کا علم جانتے ہیں، ان کو ہر چیز کا پتہ ہے، ان کو خدائی کا درجہ دے دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں خدا کی ہی ایک تصویر اس دنیا کے اندر آئی ہے. قرآن کی اتنی وضاحت کے باوجود شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ امت جو آنے والی ہے اس طرح کے شبہات میں پڑ جائے گی، اسی لیے ڈیٹیل بتا دی. قل لا املک لنفسی، کہہ دو اے نبی ان کو کہ میں اپنے نفس کے لیے نہ کسی نفع کا نہ کسی نقصان کا مالک ہوں، نہ میں اپنا نفع کر سکتا ہوں نہ اپنا نقصان کر سکتا ہوں. میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے. میں جتنے مرضی اچھے فیصلے کر لوں، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. میرے فیصلے میرے لیے نقصان کا باعث نہیں بن سکتے جب تک اللہ کی طرف سے اس کے اندر اللہ کی مشیت شامل نہ ہو، اور نہ میرے لیے نفع مند بن سکتے جب تک اللہ کی رحمت شامل نہ ہو. تو مجھے اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ کی مشیت سے جو کچھ ہونا ہے ہو رہا ہے. مجھ میں ذاتی طور پر
قدرت و اختیار نہیں ہے، نہ میں اپنی جان سے کسی کی نقصان یا تکلیف کو روک سکوں گا، نہ ہی کچھ نفع کر سکوں گا۔ اس لیے جب اللہ کے رسول کے پاس یہ اختیار نہیں ہے تو پھر کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا آپ کے لیے اپنے لیے کوئی اختیار نہیں تھا لیکن دوسرے لوگوں کے لیے نفع نقصان کا اختیار تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی سورہ جن آیت 22 میں مزید تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ نبی کے پاس دوسروں کے لیے بھی اختیار نہیں ہے۔ ایک نبی نہ اپنے لیے اختیار رکھتا ہے نہ دوسروں کے لیے کہ وہ غیب کی خبر دے سکے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اب یہاں پہ مزید کنفیوژن ختم کر دی۔ اچھا اگر میں غیب کا علم رکھتا، اگر میں جانتا، تو انسان کے پاس اگر غیب کا علم ہو تو انسان سب سے پہلے کس کی بہتری کرتا ہے؟ اپنی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ برا ہونے والا ہے تو سب سے پہلے آپ خود کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے آپ اس چھت سے نیچے گر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کھانے میں زہر ہے، آپ کھائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہاں سے گر جائیں گے، آپ جنگ میں جا رہے ہیں، آپ کا دانت شہید ہو جائے گا۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے لوگ آپ کے ساتھ برا کرنے والے ہیں، تو پھر کیا آپ ان لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے رہیں گے؟ تو اگر اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ کہیں اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو ایسا کتنی بار ہوا ہے کہ مجھے نقصان پہنچائے تو میں اپنے لیے اپنے آپ کو نفع پہنچاتا نا، میں کثرت سے بلائی اپنے لیے لے لیتا، لیکن میرے پاس غیب کا علم نہیں۔ وما مسنی السوء، نہ ہی مجھے تکلیف پہنچتی۔ اب دیکھیں بعض جنگوں میں آپ وسلم کا چہرہ زخمی ہوا، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، چہرے پہ خود جو ہے کڑیاں چبھ گئیں، پھر خون پھٹ گیا، گھوڑے سے آپ گر کر زخمی ہوئے، کتنے دن آپ صاحب فراش رہے، پھر عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگا اور آپ 1 مہینہ تک پریشان رہے۔ 1 مہینہ غیب کا علم رکھنے والا شخص کیا اپنی بیوی کے بارے میں یہ نہیں جان سکتا کہ وہ سچی ہے یا غلط، صحیح ہے یا غلط ہے؟ پھر ایک یہودی عورت نے کھانے میں زہر ملا دیا جسے کھانے کی وجہ سے بہت سے صحابہ جو ہے آپ کے بعد صحابہ شہید ہوئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور اس کا زہر کا اثر آخر تک آپ محسوس کرتے رہے۔ تو اگر آپ کے پاس غیب کا علم ہوتا تو آپ کو تکلیف نہ پہنچتی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، آپ کے پاس وہی علم ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف ڈرانے اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو مومن ہیں، جو ایمان لاتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ انبیاء اور اولیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں سے بڑا بنایا، تو ان کی جو بڑائی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں۔ اولیاء جو ہیں نیک ہیں، ان کی پارسائی پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں نے ان کے ساتھ غلط عقیدت اپنا رکھی ہے لیکن وہ بذات خود تو نیک انسان ہے۔ وہ کیوں ان کی بڑائی ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو تصرف نہیں دیا ہوا، قدرت نہیں دی ہوئی، نفع نقصان کا اختیار نہیں دیا ہوا، اللہ نے ان کو غیب دانی نہیں دی ہوئی، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ یہ آیت پوری کی پوری شرک کی جڑ کو کاٹ دیتی ہے۔ یہ آیت جو ہے اگر کسی کو شرک کا منہ توڑ جواب دینا ہو نا تو اس آیت ایک بہت بہترین اور کلیئر کٹ جواب ہے کہ اللہ کے نبی نہ اپنے نفع نقصان کے مالک ہے، نہ دوسروں کے نفع نقصان کے مالک ہیں، اپنا نقصان اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے۔ غیب دانی کا علم نہیں ہے کسی بزرگ کے پاس، کسی نبی کے پاس، کسی فقیر کے پاس، کسی فرشتے کے پاس، کسی کے پاس بھی نہیں ہے غیب کا علم۔ اور ہمیں ان کاموں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کی کل پڑھا تھا نا کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ بٹکاتے ہیں لوگوں کو، تو اللہ کی صفات اللہ کے نام ہے، تو اللہ کی صفات کسی دوسرے کے ساتھ منسوب کر دینا شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی صرف اتنی بات پتہ ہے جتنی اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے بتائی گئی ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اور اللہ کے نبی نے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے سکھایا سب کچھ ہم تک پہنچا دیا، کمی بیشی نہیں کی۔
ہر چیز ہمیں مل گئی ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس گائیڈر کی بات کو مانتے ہوئے جو اصل کریٹر ہے، خالق ہے، جو پیغام بھیج رہا ہے، اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو آج کے آیات میں چند باتیں جو ہمیں پتہ چلی، اس میں سے سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکشن ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ انسان لوگوں کے در پر جائے اور در در کی ٹھوکریں کھائے اور پھر کنفیوژن انسان کے مائنڈ میں آئے، انسان کنفیوز ہو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو ڈائریکٹلی رابطہ کس سے ہو؟ اللہ سے. اور پھر اللہ سے رابطہ ایسا ہو کہ پھر کسی انسان کی شراکت نہ ہو اس کے اندر، چاہے وہ کوئی نیک انسان ہی کیوں ہو. سارے پورے کا پورا توکل اللہ تعالیٰ پر، اور جس حد تک ممکن ہو کوشش کریں کہ شرک سے خود کو نکالیں. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی پراپر پیر فقیر پر یقین کرنے سے ہم شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. ہماری کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں شرک میں مبتلا کر دیتی ہیں، اور شرک جس کے دل میں ہوتا ہے اور اس کی معافی نہیں ہے اگر وہ ایسے ہی مر جاتا ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ بھی عقیدت اتنی ہو کہ جتنی اس کو خدائی کے درجے پہ نہ لے کے جائے، جتنی اللہ نے ان کو چیزیں دی ہیں جو ان کے ساتھ منسوب ہیں اس حد تک. باقی مبالغہ آرائی کرنا اور عقیدت میں بڑھ جانا اور ایسے کلام پڑھنا جس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوتا ہے، ان سب سے بچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، بات کیا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.